Very good morning and a very warm welcome. Once again, आपको खुश आमदीद। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पाजी नबुल सैमिल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। कैसे हैं जी आप? मैं बहुत खुश हूँ आज कि काफ़ी दिनों बाद आज फिर आपका दिलपसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी, ग्लोबल टीवी से आपके लिए लेकर आया हूँ, ब्रेकफास्ट शो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बरकत पाएँगे इस प्रोग्राम से। कुछ गैर हाज़िरी रही उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कहते नहीं देर आए दुरुस्त आए, चलो खुदावंद का शुक्र है कि एक लंबे अ, ब्रेक के बाद आपके साथ फिर हाज़िर हूँ और मैं उन तमाम बहनों-भाइयों को वेलकम कहना चाहता हूँ जो कि सुबह से इसी इंतज़ार में थे और प्रोग्राम जो है वो मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हो गया हूँ। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेकफास्ट शो में हम दुआ करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। आज थोड़ा-सा इस बात के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं म्यूज़िक प्ले नहीं कर पाऊँगा, लेकिन खुदा का पाक कलाम हम सब मिलकर शेयर करेंगे और उसके मुँह की बातें जो हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अहम हैं, तो उनको हम एक-दूसरे के साथ बाँटेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं खुदा उनके ज़िंदा पाक नाम में। मिलकर हम खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम ज़बूर 47 में है। आज सुबह आपके लिए तिलावत करना चाहूँगा साम 47। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। आए सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है और तमाम रुए ज़मीन का शहंशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मेरास को चुनेगा, जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावन नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया, मदह सराई करो, खुदा की मदह सराई करो, मदह सराई करो, हमारे बादशाह की मदह सराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। अकल से मदह सराई करो, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है। खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है, उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं, ताकि अब्राहम के खुदा की उम्मत बन जाएं। उनकी ज़मीन की सिपरें खुदा की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। खुदा मेहरबान, जिंदा, पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हुए तेरे खूबसूरत कदमों में आते हैं। खुदावंद तू जो नामुमकिनात का खुदा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर वक्त और हर जगह अपने लोगों के साथ है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम सताए तो जाते हैं लेकिन छोड़े नहीं जाते। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, तो अपने लोगों को संभालता है। खुदावंद आज की सुबह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस रोशनी के लिए जो तूने हमें दिखाई, रात के उस पहर के लिए जिसमें तूने हमारी हिफाजत और निगहबानी की, हमें मीठी नींद दी, और इन तमाम अजीज़ों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो कि तेरे मुंह की बातों को सुनने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, इस पूरे प्रोग्राम को खुदावंद तू अपने हाथों में लेना, तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में लेना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। काश मैं आपकी कॉल जो है वो ले पाता और इस बात को हम देखते कि कैसे हमने पिछले दिनों जो है इस बात का तजुर्बा किया कि जब ये प्रोग्राम सुबह का जो प्रोग्राम है वो हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ मुश्किलात रहीं जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया। तो लेकिन मैं जिन लोगों से मिला, जो मुझे कॉल्स आई, मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, आपकी बेचैनी को, आपकी तिश्नगी को। ये लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत मेरे एकदम मुँह में आया और मैंने कह दिया, तिश्ना लब, हाँ जी, जो प्यासी रूह है वो हम देखते हैं कि खुदावंद की मुश्ताक होती है। तो हमारी रूह जो है वो प्यासी होती है खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद से रफ़ाक़त के लिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने
इतना प्यार किया और आप इंतज़ार करते रहे कि कब दोबारा प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कुछ देर के लिए कभी-कभी जुदा भी होना चाहिए, इससे प्यार जो है वो बढ़ता है। तो ये प्यार जो है वो और ज़्यादा बढ़ा, हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। इसलिए आज मैंने जो मज़मून भी चुना है वो इसी हवाले से है कि हम कैसे खुदावंद के नज़दीक आ सकते हैं। ये बहुत ही अहम ये आज का मज़मून है। व्हाइल वी आर इन द फास्टिंग सीज़न, ये जो लेंट सीज़न है, उसमें से हम गुज़रे हैं। तो इस बात को सीखना बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कैसे करीब आएँ। तो आज हम इस मज़मून पर बात करेंगे। तो आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को ले लें। मैं अपना जो फ़िक्रा है उसको मैं नहीं भूला। आपकी बाइबल मुक़द्दस आपके पास होनी चाहिए, और अगर नोटबुक हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो नया मन, नया खाना, ताज़ा रोटी जो है, फ्रेश ब्रेड जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगरचे पिछले 3-4 दिन से मैं ख़ासा मसरूफ़ रहा अपने चर्च में, क्योंकि सैटरडे को भी आपको पता है कि इबादत करवानी होती है लुटन में, और उसके बाद कल पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी था। सुबह इंग्लिश की सर्विस, फिर उसके बाद कन्फर्मेशन क्लास, फिर उसके बाद दोपहर की सर्विस। तो लेकिन खुदावंद ने हिम्मत दी और मैंने आपके लिए जो आज का जो लेसन है उसको तैयार किया है, इस बाइबल स्टडी को तैयार किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बरकत पाएँगे। लेकिन शर्त वही है कि आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। तो आइए नया नाम में से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को देखते हैं। याकूब का खत, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। याकूब का खत, उसका 4 बाब, 4 से 10 आयत तक। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 4 टू 10। खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। जो लिखा है, आए ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताबे मुकद्दस बेफायदा कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद है? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक आओ, तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रहो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाएगी और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। इसमें देख रहा हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ यूके से बल्कि दूसरे कंट्री से भी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको खुशामदीद कहना चाहता हूँ, और मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस मिशन का हिस्सा बनिए, और इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ बांटिए, ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। और ये बहुत ही एक अहम जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, पास साहब ने कह दिया, हमारी मर्जी है, करें ना करें, नहीं। ये ड्यूटी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट एन ऑप्शनल, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक असाइनमेंट है आपकी कि आप मेरे साथ जब प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, इस कलाम से मोहब्बत करते हैं, तो इस काम में मेरा साथ दीजिए, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ बांटिए, ताकि वो खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। तो आइए हम अपने आप को खुदावन के हाथों में दें, खुदावन के पाक रूह की मामूली चाहें, आज के कलाम के लिए खुदावन की बरकत मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू बरक़ात का सरचश्मा है। खुदावन हम तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, इस सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
اور इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि तू ही हमें सिखाता है क्योंकि तू कामिल है। खुदावन हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं। ऐ प्यारे खुदावन हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं हमारी अकलों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को वसत अता फरमा, ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सकें। यीशु के कादर नाम में आमीन। मैं अगरचे साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है उसके मुताबिक मैं ये जानता हूँ कि दुनिया जो है वो घूम रही है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज जो है जिसको आप देखें इस दुनिया में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तो एक प्रोसेस है, उसमें से हम सब गुजरे हैं। और कोई भी चीज जो है वो साकन नहीं है। अगर आप देखें तो कायनात को अगर देख लें, इंसानों को देख लें, इंसान जब पैदा होता है, फिर बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद एक और जो एज होती है जिसको पीरी कहा जाता है। तो नथिंग इज स्टैटिक। जब हम दुनिया के इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि इसमें कोई जमूद नहीं है, कोई साकनपन नहीं है, तो हमें इस बात को देखना है कि हम कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे हम खुदा के करीब आ सकते हैं। ये आज का हमारा मजमून रहेगा कि कैसे हम खुदा के करीब आ सकते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है, कुर्बत। अब देखें, जो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है, जो लफ्ज कुर्बानी है, ये कुर्ब से निकला है, नजदीकी चाहना। और वो लोग जो कि गुनाह करते और खता करते, तो अपनी खताओं के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, तो वो कुर्बानियां चढ़ाते थे। पुराने आदम में हम इस बात को देखते हैं। चाहे वो बरे की कुर्बानी होती, चाहे मेंढे की होती, या कुमरियां पेश की जाती। तो कुर्बत चाहने के लिए, खुदावन की नजदीकी चाहने के लिए कुर्बानी जो है वो दी जाती थी। पहली बात जो आज हम इस हवाले से देखेंगे वो यही है कि अगर आप खुदावन की नजदीकी चाहते हैं, जो यकीनन हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो खुदा के नजदीक हो। खुदा के नजदीक होने का मकसद बहुत खूबसूरत है। जब हम खुदा के नजदीक होते हैं तो हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। खुदावन के नजदीक आना अपनाहियत की बात है। जब कोई किससे दूर होता है तो उसकी कुछ वजूहात भी होती हैं। दो बुनियादी वजूहात जो मैं आपके साथ इस वक्त बांटना चाहता हूँ, जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं, उसकी पहली वजह तो ये होती है कि शायद वो पहली सी मोहब्बत नहीं रहती, वो प्यार नहीं रहता। इसलिए खुदावन ने मुकाशिफ किताब में कहा कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर मोहब्बत हो तो फिर इंसान नजदीकी चाहता है। मोहब्बत मोहब्बत का तकाजा करती है। जब आप प्यार करते हैं तो आप दूसरे की नजदीकी चाहते हैं, कुर्बत चाहते हैं, उसकी मौजूदगी का एहसास चाहते हैं। आज हम एहसास पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। और ये पहली बात है। इफ देयर इज अ लव, देयर इज अ फेलोशिप, देयर इज अ क्लोजनेस। और अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर वो क्लोजनेस नहीं होती। मैं सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं इमोशनल और मेंटल जो क्लोजनेस है उसकी भी बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल क्लोजनेस की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से हम किससे मिलते नहीं हैं, उसकी वजह जो है वो बास का गिल्टी कॉन्शियस भी होता है। अगर आपने खता की है, किसी का नुकसान किया है, और आपने किसी का बुरा किया है, तो आप नजरें कुतराते हैं, उससे नजरें नहीं मिलाते आपस से, आप उससे मिलना नहीं चाहते। ऐसे ही है ना जी। तो ये बुनियादी वजह है। और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन मैं इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस बात को आपके सामने बांटना चाहता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में हम एक तमसील देखते हैं मुसर बेटे की, प्रोडिगल सन जिसको कहा जाता है। तो उसमें ये दोनों बातें हम देखते हैं। पहली बात कि वो अपने बाप को कहता है, क्या है बाप, जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे दे। तो बाप वो कहता है कि मेरी महराज का जो हिस्सा है वो मुझे दे दे। तो बाप उसको कहता है ठीक है बेटा, जो मेरा है वो तेरा है, ले ले भी। तो वो जाता है और अपना सारा माल मता कस्बियों में वो उजाड़ देता है। और फिर वो
سوروں کے ساتھ رہتا ہے، سوروں کے ساتھ وہ پلیاں کھاتا ہے. ایک جوش بچہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ جب کہ اس کو حلال نہیں سمجھتے، اس کو جائز نہیں سمجھتے، گناہ سمجھتے ہیں، تو وہ سوروں کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے اور ان کے ساتھ وہ بھی کھانا جو سور کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے. اب جب میں گلٹی کانشیس کی بات کرتا ہوں کہ کیوں انسان دوسروں سے دور ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہوں، میرے گھر میں جو نوکر ہیں وہ بھی مجھ سے بہتر خوراک کھاتے ہیں، تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، اے باپ، میں اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. سو فنی، سو اسٹرینج، سو امیزنگ کہ جب باپ سے پیسے لینے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ جی جو کچھ میرا بنتا ہے مجھے دے دے. آئی وانٹ مینٹیلٹی، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ. بٹ وین ہی لاسٹ ایوری تھنگ، جب کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی مجھے اپنے نوکروں جیسے ہی کر لے، میں اس لائق ہی نہیں رہا کہ اب تیرا بیٹا کہلاؤں. ریئلائزیشن، احساس کرنا اپنی غلطی کا، جب ہم احساس کرتے ہیں تو پھر ہم واپس آتے ہیں. تو عزیزو، جو یہاں پر بات جو میں نے شروع میں عرض کی، if there is a lack of love, lack of understanding، دوسروں کو انڈرمائن کرنا، انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اس کی محبت کو، پیار کو، تو بیٹا یہی کرتا ہے، وہ باپ کو کہتا ہے نہیں جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو دور چلا جاتا ہے. اور پھر جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے وہ آ کے اقرار کرتا ہے اور باپ کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے. ریکونسیلیشن، بحالی، ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں. پھر ہم وہاں پر سیلیبریشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے انگوٹھی اس کو پہنائی جاتی ہے اور اس کو اچھا لباس پہنایا جاتا ہے. یہ اتھارٹی کا نشان ہے انگوٹھی، اس کائنڈ آف سیل. تو وہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں میں جوتے پہنائے جاتے ہیں، تو اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی السٹریشن تھی جو میں آپ کے ساتھ اس سٹوری کو بانٹنا چاہتا تھا. اب سب جو بائبل کو پڑھتے ہیں اس کہانی سے واقف ہیں، بٹ فار دا سیک آف ادر پیپل جو بلیورز نہیں ہیں، جو نہیں جانتے بائبل مقدس کو، ان کے لیے میں اس بات کو شیئر کر رہا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک جایا جائے؟ کیا آپ اس بات کو، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ جب تک آپ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس بات کو بہتر طور سے نہیں سمجھ پائیں گے. خداوند کے قریب آنے کے لیے عزیزوں ہمیں خدا کو چننا پڑے گا. مصر بیٹے کی کہانی کو ذہن میں رکھیں دوبارہ کہ وہ پھر اس لائف سٹائل کو نہیں چنتا، وہ باپ کو چنتا ہے. If you want to come closer to God, near to God, then you need to choose God. پھر آپ کو خدا کو چننا پڑے گا، پھر آپ کو دنیا کو نہیں چننا پڑے گا. دنیا کی رنگینوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو دنیا کا دوست ہے، دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. If you are worldly minded, if you are not spiritually minded, then you cannot be the friend of God. خدا مسیح نے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا. اور ایک دوست اپنے دوست کے لیے سے زیادہ اور کیا کر سکتے، اس کے لیے اپنی جان دے دے، اس سے زیادہ محبت اور کوئی کیا کرے گا. تو if you are worldly minded، میرے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیے، رومنز چیپٹر 8، رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8 باب. بہت ہی میرا یہ پسندیدہ یہ چیپٹر ہے اور بک میں میری یہ لیٹر جو بڑا میرا پسندیدہ ہے. تو دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، رومن چیپٹر 8 ورس 5. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریع کتابیں ہیں نہ ہو سکتی ہے. اور غور سے اس آیت کو سنیے گا
اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. Those who are physical minded, fleshly minded, worldly minded, they cannot please God. خدا کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. اگر آپ دنیا اور دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں. ہاؤ ٹو پلیز پیپل. لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ نہ کیا، یہ نہ دیا، لوگ کیا سوچیں گے. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ خدا کیا سوچے گا؟ کہ میں نے اس انسان کو بنایا تھا، میں نے اس سے پیار کیا، میں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، لیکن یہ انسان مجھ سے پیار نہیں کرتا. خداوند اس کے سوا آپ سے اور کیا چاہتا ہے کہ آپ خدا سے پیار کریں. اینڈ کاسٹ یو، آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کو دنیا سے منہ پھیرنا پڑتا ہے، دنیا سے دوستی کو ترک کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی دوستی ترک کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو بی اسپرچل مائنڈیڈ، ناٹ ورلڈلی مائنڈیڈ. کیسے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو چوز کرنا ہے خدا کو یا دنیا کو. خدا نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت جو نعمت دی ہے، جو بخشش دی ہے، دیٹ از فری ول. خداوند نے ہمیں آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے. ہم کوئی مشین نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس آزاد مرضی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ خداوند کا فضل کافی ہے، خداوند ہمیں بچا لے گا. پالوس کہتا ہے کہ کیا ہم گناہیں کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ نہیں. جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ ارادتاً، انٹینشنلی، وہ ولفلی وہ گناہ نہیں کرتے. ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم خطا کا پتلا ہے، انسان ہے. کل میں چرچ میں یہ سکھا رہا تھا کہ نو بڈی از پرفیکٹ. ہم جسٹیفیکیشن کے بارے میں سیکھ رہے تھے. تو ہم سب خطا کرتے ہیں، باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. لیکن جن کے اندر خدا کا روح ہے وہ ان کو ریئلائز کراتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ آپ غلط ہیں، میں غلط ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی ہم احساس کی بات کر رہے تھے، سینسز ہے نا. اگر آپ انگلش میں اس بات کو دیکھیں، پروڈیگل سن کی اس کنڈیشن کو، he came into senses. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سینس لیس ہیں. 5 سینسز ہیں نا ہمارے، کیونکہ وہ کہتے ہیں چھٹیز بھی ہوتی ہے ایکسٹرا سینس جو ہے. تو 5 سینسز جو ہیں اگر آپ کے یہ کام کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کو احساس ہے. اور احساس کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. ہی از ویری نان سینس ہوتا ہے وہ سیڈیوٹ کسی کو نان سینس کہنا. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ نان سینس ہیں، جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی نان سینس، وی نیڈ ٹو بی وائز، سینسیبل. اس کا جو بادل آپ کہہ رہے ہیں اپوزٹ جو ہے وہ ہے سینسیبل، ناٹ سینس لیس، نان سینس نہیں. تو احساس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اف یو وانٹ ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ یو نیڈ ٹو بی سینسیبل. آپ کو نان سینس نہیں ہونا ہے، آپ کو سینسیبل ہونا ہے. لوگ کہیں گے وہ از ویری سینسیبل. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے 5 سینسز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، جو آپ کھاتے اور پیتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. کن چیزوں کو آپ چھوتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں. وہ سنف کرنا، یہ بھی دیکھیں. کچھ تو لوگ ڈرگ جو ہے نا وہ لیتے ہیں، کچھ وہ الکوہل پیتے ہیں، کچھ جو سنف کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بڑے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یو کے میں جو بھی انہوں نے ریسرچ کی ہے
تو انہوں نے بتایا کہ 68% جو کرنسی نوٹ جو ہیں ان کے اوپر ڈرگ پائی گئی ہے. So you can imagine how many people involved in that sniffing کہ وہ اس نوٹ کے اوپر وہ رکھ کے ڈرگ رکھ کے تو اس کو سنف کرتے ہیں ناک سے. So dangerous. کیا احساس کرتے ہیں؟ Are you senseless or sensible? This is a question. So پہلی بات کہ آپ کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ خدا کو چوز کر رہے ہیں یا نہیں. دوسری بات جو اس حوالے سے ہے کیسے we need to be humble in the presence of God. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے, ابھی ہم نے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھا یعقوب کا خط کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کو, وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے, اس لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. فروتنی, ہمبلنس, جو گریک اور رومن کلچر تھا اس میں کیونکہ واریر تھے زیادہ جو تھے, رومن جو تھے, گریک جو تھے, گریک نالج خیر جو تھے وہ they were very knowledgeable people. Romans basically they were warrior. تو اس کلچر میں ہمبل ہونا جو ہے, میک ہونا جو ہے, فروتن ہونا جو ہے, یہ کوئی اچھی صفت نہیں سمجھی جاتی تھی. جو رومن سے جو گریک تھے جو وہ یہ کہتے تھے کہ مین شوڈ بی وائلنٹ, اس کو ہمبل نہیں ہونا چاہیے, اس کو فروتن نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا تو کہتے ہیں اس کو مار ہی دو. اگر کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑے نہ, اسپیئر نہ کریں اس کو. کل ادر پیپل. تو یہ ان کے اندر جو تھا کہ مردانگی کی وہ ایک مرد کی شان سمجھتے تھے. وہ کہتے کہ نہیں یہ بزدلی ہے, cowardness if you are humble. اگر آپ فروتن ہیں, اگر آپ حلیم ہیں, تو وہ کہتے کہ this is not a jewel of the man, یہ آدمیوں کی صفت نہیں ہے. لیکن خدا کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ ہم فروتن بنے. جتنا کسی کو سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. اور اس کی جو سب سے بڑی جو ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو ہمبلنس کیا ہے؟ empty yourself. دیکھیں غصہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ایک ایموشن کا حصہ ہے, ہمارے جذبات کا ایک حصہ ہے. لیکن بہادر شخص وہ ہوتا ہے جو کہ وقت پر اپنے غصے کو جو ہے وہ قابو میں کرتا ہے. بہت غصہ دلایا جس نے مجھے, you make me angry. لیکن at that time you need to control your tongue, you need to control your emotions. آپ کو فروتن ہونا ہے, حلیم ہونا ہے. خداوند نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو کیونکہ میرا جوا ملائم ہے, میں دل کا فروتن ہوں. خداوند یسوع المسیح جو ہے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. خداوند کے ہم شکل بن جائیں. اس کے ہم شکل بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری صورت جو ہے وہ یسوع کی مانند ہو. اس کا مطلب ایٹریبیوٹس ہیں, کوالٹیز ہیں. خدا نے جب انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند کی جو آنکھیں ہیں, جو چہرہ ہے وہ میری مانند ہے نہیں. He gave us his attributes, his qualities. خداوند نے ہمارے اندر اپنی صفات جو ہے, partial attributes I'm talking about, تو وہ جو جزوی صفات ہے وہ انسان کے اندر ہے. But Jesus Christ is a full image of God. اس کے اندر خدا کی ساری معمولی جو ہے وہ سکونت کرتی ہے. وہ اندھے کے خدا کی صورت اور سب چیزوں سے پہلے معلوم ہے. سو یہ فرق ہے خدا یسوع مسیح کے انسان ہونے میں اور ہمارے جو انسانیت میں فرق ہے. تو وہ یہ کیرنگ the partial attributes of God, whereas Jesus Christ he is image, icon جس کو کہا جاتا ہے نا, آئیکن, وہ اس کی ذات کا پرتو ہے, اس کی ذات کا نقش ہے. تو اگر آپ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں, یقیناً آپ آنا چاہتے ہیں, once again I'm pretty sure, تو پھر آپ کو حلیم ہونا پڑے گا, فروتن ہونا پڑے گا, جھکنا پڑے گا بہت ساری جگہوں پہ. تو یہ بڑی
اہم بات ہے، خدا کو چنیں۔ دوسری بات، حلیم اور فروتن بنے، انکساری آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ فروتنوں کو سربلند کرتا ہے۔ خدا کے کبھی ہاتھ نیچے تم فروت نہیں چلو تو وقت پر تمہیں سربلند کرے گا، یہ خدا ان کا وعدہ ہے۔ تیسری جو بات ہے، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس متی کا انجیلی بیان، یہ جتنی باتیں ہیں یہ خدا ان کی باتیں ہیں، میں تو ایک موت پیس ہوں، ایک کہہ لیں کہ انسٹرومنٹ اس کے ہاتھ میں۔ متی کا انجیلی بیان اس کا 5 اس کی 8ویں آیت، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہاں جی، کیسی بات ہے! اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پاک دل ہونے کی ضرورت ہے۔ زبور میں اس بڑی خوبصورتی سے پادری شہباز نے بڑا اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پنجابی زبور جو ہے میرے دل پسند زبور ہیں۔ بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ اگر ہمارے دل میں بدی ہے، ناپاکی ہے، تو پھر خداوند کے نزدیک ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ جب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں تو عزیزو ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کا پاک کلام ہم ایک بار پھر دیکھیں گے۔ آئیے خروج کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں تو پھر اس کا کیا اثر کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں گے ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی خدا کے نزدیک آنے کی، لیکن اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ تو خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ خروج اس کا 19 باب اور اس کی 8ویں آیت، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں، اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوئی سینہ پر اتر آئے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ اس پہاڑ پر چڑھنا نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کہ پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلا سنسار کیا جائے یا تیرے چھیدا جائے، تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نسنگا دیر تک پھونکا جائے تو سب پہاڑ کے پاس آ جائے۔ تب موسیٰ پہاڑ پر تو لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور اس کے نزدیک نہ جانا۔ تو آپ دیکھیں کہ there was a requirement کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں اگر آپ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پاک و صاف ہو کے خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف انورڈ جو پیورٹی ہے اس کی بات بھی نہیں ہے، یہ آؤٹ ورڈ جو پیورٹی ہے اس کی بھی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بڑا عجیب طریقے سے خدا ان کے گھر میں آتے ہیں، خدا دل نوں دیکھتا ہے جی، نہیں، your outward expression is showing your inward thoughts, respect۔ اگر آپ کو کسی بادشاہ سے ملنا ہو، پرائم منسٹر سے ملنا ہو، یا کوئی آپ کے گھر آ رہا ہو، کوئی آپ کا باس آ رہا ہو یا کوئی اور شخص، تو آپ فوراً تیار ہوتے ہیں، نہیں جی ذرا تیار ہو کے جانا ہے۔ اگر آپ نے شادی بیاہ میں جانا ہے تو آپ کو لباس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ خدا سے ملنے جاتے ہیں تو آپ خدا کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، دوسروں لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہ سوٹ تو میں نے پچھلی شادی میں پہنا تھا، یہ کپڑے تو میں فلاں سنڈے بھی پہن کے گیا تھا۔ تو جب ان باتوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو کیا خدا سے ملنے کے لیے آپ کو اچھے طریقے سے تیار نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تمثیل خدا یسوع مسیح نے سنائی، پیش کی۔ کسی نے ضیافت کا اہتمام کیا اور اس میں ایک شخص جو تھا وہ شادی کے لباس میں نہیں تھا، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔
اگر وہ ملک جہاں پر سہولیات نہیں ہے، چلے وہاں پر پانی کی مشکل ہے یا غربت ہے، تو ان کے بارے میں تو آپ ان کو جج نہیں کر سکتے ایسے، ان کے حالات ہی ایسے ہیں، ان کے وسائل ہی ایسے ہیں۔ لیکن جب آپ کے حالات ٹھیک ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ کے پاس سہولیات ہے، لیکن اگر آپ جو اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے، آپ خدا کو عزت ہی نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا تو دل پہ نگاہ کرتا ہے، آف کورس، نو ڈاؤٹ ان دیٹ، لیکن خدا یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ مجھے کس طرح سے عزت دے رہا ہے، اس کے نزدیک میری کیا ویلیو کیا ہے۔ تو خدا سے ملنے کے لیے آپ کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ خدا سے ملا، اس کا چہرہ بدل گیا، اٹ واز گلوریس فیس۔ جب آپ خدا سے ملیں گے، خداوند یہ کہتا ہے، یوحنا کا انجیلی بیان 17 باب، جو شفایتی دعا ہے، خدا مسیح نے جو دعا کی، بڑی خوبصورت دعا ہے، پورا چیپٹر آپ دیکھیے۔ خداوند نے کہا کہ اے باپ، جیسے میں اور تو پاک ایسے بھی پاک ہو جائیں، جیسے میں اور تو جلالی ہیں ایسے تو ان کو بھی جلالی بنا دے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم جلالی بنیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں۔ اس کے لیے آپ کو خدا کو چننا پڑے گا، آپ کو حلیم ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخری بات، جو شاید بہت سارے لوگوں کو مشکل لگے، سبمٹ کرنا۔ سبمٹ کرنا، سبمٹ کرنے کا مطلب ہے کہ سپرد کرنا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا۔ جیسے جب جنگ ہوتی پہلے، تو آج کل بھی جو جب 1 to 1 شروع ہو جاتی ہے، پھر جب اسلحہ ختم ہو جاتا ہے، دونوں جو ہے وہ قریب آ جاتی ہیں فوج، تو پھر وہ سنگینیں جو ان کو کھول دیتے ہیں، وہ جنگ 1 to 1 اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ پھر سنگینوں سے جو ہے نا وہ جنگ ہوتی ہے، اور چھریاں جو اس کے آگے لگی ہوتی ہیں، نائف جو ہوتے ہیں، ان سے پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں عزیزوں، تو آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ جب لڑائی ہوتی ہے ایسی سنگینوں والی، تو پھر وہ جو نہیں لڑ پاتے وہ پھر ہتھیار پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں بس جی شکستہ، ہینڈز اپ، میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، مجھے نہ مارنا ہے، میں شکست کھا گیا ہوں، میں شکست کرتا ہوں۔ آپ کو خداوند کے سامنے اپنی شکستگی کا، اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ خداوند کے حضور شکستہ ہو جائیں گے، شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حنا جو تھی، وہ سال بسال ہیکل میں جاتی تھی، دعا کرتی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اور جب وہ دعا کری تھی ہیکل میں، تو ایلی کاہن جو ہے اس کے پاس ہے، اس نے کہا کہ تو نشے میں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں خداوند کی بندی ہوں، میں نشے میں نہیں ہوں، میں نے اپنے دل کو خداوند کے حضور انڈیلا ہے۔ یہ ہے سپردگی، شکستگی، سبمیشن۔ ایمٹی یور سیلف، اپنے آپ کو خالی کر دیں، اپنے دلوں کو خالی کر دیں، اپنے ذہنوں کو خالی کر دیں، خداوند کو موقع دیں کہ وہ آپ کے اندر آ جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ there's a vacuum in us، ہمارے اندر ایک خلا ہے، اور یہ خلا جو ہے صرف خدا ہی بھر سکتا ہے۔ دنیا کی چیزیں اس خلا کو پر نہیں کر سکتی۔ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، دنیاوی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، اور آپ کے اندر پھر بھی ایک ایمٹینس ہے، ایک خلا رہ جاتا ہے، اور وہ خلا اسی صورت میں پورا ہوگا جب آپ خدا کے نزدیک آئیں گے، خداوند کے پاس آئیں گے۔ جب آپ خداوند کے پاس آئیں گے تو آپ کی زندگی میں آرام اور چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ جو لوگ دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، جو لوگ دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جسمانی ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی، بے چین روحیں ان کو کہا جاتا ہے نا؟ بہت ساری بے چین روحیں ہیں، آرام ہی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے، ادھر سے اکٹھا کر لو، ادھر سے اکٹھا کر لو۔ وہ کل میں ایک اپنے چرچ کے ممبر سے ملا، تو وہ پاکستان سے ریسنٹلی آئے ہیں، تو
وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے کہتے بھائی صاحب بہت بری حالت ہے وہاں پہ، کہ جو ایسے نام لیوا جو پاسٹرز ہیں، جو لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، کہ وہ لوگوں کے دروازے نوک کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دے دیں، اتنا چندہ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ تو میں ان سے مذاق کرتا، میں کہتا کہ یار سیم از ہیئر، کہ یہاں پر رہتے ہوئے اب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہماری سوچ، ہمارے خیالات جو ہیں وہ مختلف، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار کیو لگی ہوئی ہے، کیو میں کھڑے ہوں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں گیو وے پہ، آپ دوسروں کو راستہ دیں۔ اب ہم اگر پاکستان جاتے ہو تو ہمیں باتیں بڑی معیوب لگتی ہیں، وہیں سے آئے ہیں، لیکن چونکہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں معیوب لگتی ہیں، بری لگتی ہیں کہ آپ کیو میں کھڑے ہیں، کچھ جمپ کر رہا ہے اور آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، آپ کی انسلٹ کی جاتی ہے، لا اینڈ جسٹس کی پرابلم ہے وہاں پہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے، امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ قانون ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ ایسے بیہیو کرتے ہیں۔ تو ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا۔ تو میں نے کہا یار بہت سارے دوست ہیں جن کو میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ یار یہ بڑے روحانی ہیں، خدا ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، لیکن جب وہ یہ پائی صاحب کو گورا کہہ رہو، کو کم پائیے پائی صاحب، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خدمت کو، اپنی منسٹری کو، اپنی کالنگ کو آپ بھول گئے ہیں، اور اب آپ روپے پیسے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اور ایسے ایسے ڈرامے جو ہے کرتے ہیں جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے۔ تو اگر آپ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت یہ ایک بات کہی کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں لالچ ہے، طمع ہے، بدی ہے، گناہ ہے، ناپاکی ہے، تو پھر عزیزو آپ خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ اور اگر آپ خدا کے نزدیک نہیں جائیں گے تو پھر سوچ لیں کہ جیسے مصر بیٹا سوروں کے ساتھ پھلیاں کھاتا تھا، سوروں کے ساتھ رہتا تھا، بہت سارے لوگ سوروں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یسوع کو اپنے نزدیک آنے بھی نہیں دیتے، دل میں آنے نہیں دیتے، نہ تمناؤں میں ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں۔ بڑا خوبصورت گیت ہے قادری انس صاحب کا۔ ایک آخری جو واقعہ شیئر کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا۔ خدا یسوع مسیح ایک بار جا رہے تھے گراسینیوں کے علاقے میں، قبرستان میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ بدرو گرتا تھا، اور اس کو بیڑیوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور وہ بیڑیوں کو توڑ دیتا تھا۔ تو جب ان بدروہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو انہیں چلا کر کہا کہ اے خدا کے قدوس، ہمیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے اس شخص کو شفا دی، اس میں سے بدروہیں جو ہیں وہ سوروں میں چلی گئیں، وہ کراڑے میں سے گر کر مر گئے سور۔ تو جو سور چرانے والے تھے وہ گئے، جو مزدور تھے، انہیں جا کے مالکوں کو بتایا کہ جناب وہ جو یسوع ہیں انہوں نے آپ کے سور مار دیے ہیں۔ اب وہ جو شخص شفا پائی تھی وہ یہاں پر موجود تھا، اس کو کپڑے پہنائے گئے، ہی واز کانشیس ناؤ، پہلے وہ اپنے آپ تائیں زخمی کرتا تھا۔ تو جو سور کے مالک تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر تو یسوع کو کہا کہ جناب ہم آپ کو اپنی سرحدوں میں سے چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ ہماری سرحدوں میں نہ رہیں، آپ ہماری سرحدوں سے باہر چلے جائیں۔ Why you came into this area؟ ہم اپنی زندگی کی سرحدوں میں کس کو رکھنا چاہتے ہیں، یسوع کو یا سوروں کو؟ ہم اپنے کاروبار کو، سوروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ خداوند یسوع المسیح ہماری زندگی میں آئے۔ عزیزو، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ خدا کو پسند کرتے ہیں یا دنیا کو؟ خدا کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں یا دنیا کے؟ دنیا کو کبھی کسی نے خوش نہیں کیا، نہ دنیا خوش ہوتی ہے اور نہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، خدا ان کے ہاتھوں میں دینا ہے، خدا ان کے قریب آنا ہے، اور بڑا اچھا وعدہ ہے کہ تم خدا ان کے قریب آؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا۔ دس از اے ورڈ آف گاڈ۔ ابھی ہم نے
اس خط کو دیکھا اس بات کو کہ تم خدا کے قریب آؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا. یہ بات نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کو اس کے پاس جانا ہے، وہ بھی آپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اگر آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے. باپ جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا بیٹا آئے گا، اور لکھا ہے کہ دوڑ کر اس کے قریب گیا اور بیٹے کو گلے لگایا. اس سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھا. خداون آپ سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. بڑا اچھا لفظ ہے اشتیاق، ایکسائٹمنٹ، مشتاق ہونا کسی بات کا، شوق ہونا، طلب ہونا، اندر آپ کے بھوک اور پیاس ہونا. میں نے لفظ شروع میں استعمال کیا تشنگی. باپ آپ سے زیادہ اس بات کا مشتاق ہے کہ آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، تو کب میرے پاس آئے گا. انتظار کرتا ہے، لیکن وہ مجبور نہیں کرتا. خدا ان کے پاک روح کی یہ بڑی صفت ہے کہ وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا. یہ ہماری اپنی مرضی پہ ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس بات کو چنتے ہیں، خدا کو یا دنیا کو. خدا ان آپ کو بڑی برکت دے. آئیے دعا مانگے. خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. اور پیارے خدا ان تو ہماری نزدیکی چاہتا ہے. خدا ان دنیا خدا کو ڈھونڈتی ہے، لیکن اے خدا ان تو ہمیں ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آ گیا. خدا ان تو اپنی بائیں پھیلائے ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع بخشتا ہے. ہمیں حلیمی، فروتنی، پاکیزگی کی روح دے، تاکہ خداون ہم تیری پاکیزگی کے مطابق اس بات کو محسوس کرتے ہوئے تیرے قریب آئیں. اور تو ہمیں جلالی بنانا چاہتا ہے، تو ہمیں پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے. خداون میں آج اس صبح تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہوئے تمام بیماروں کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. بالخصوص اے خداون ہم اپنی کلیسیا کے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، مسز سنگھ کے لیے دعا کرتا ہوں. پیارے خداون تو ان کے ساتھ ہو. بزرگا کو قوت سے تندرستی عطا فرما. پیارے خداون ہم بھائی آرتھر کے لیے جو کہ پاکستان میں ہیں، بیمار ہیں، خدا ان کے لیے تیری قوت چاہتے ہیں. خداون ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو تیرے لوگ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہو. ہم تمام ان ریفیوجیز کو جو کہ مختلف کنٹریز میں ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، خداون ان کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے قدوس زندہ پاک خداون، جہاں جہاں بھی جنگ و جدل ہے، لوگ اے خداون بے گھر ہو چکے ہیں، خوف کی حالت میں ہیں. خداون تو ان کے سارے خوف کو دور کر. اور پھر خداون ہم موجودہ حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں تیاری کی روح دے، کیونکہ خداون تو بہت جلد آنے والا ہے. خداون ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تجھے ملنا چاہتے ہیں، تیری نزدیکی چاہتے ہیں. خداون تو ہم سب کو بڑی برکت دے. اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، ہیسٹنیشن یونائٹڈ فارم چرچ کے لیے، لیوٹن کی کلیسیا کے لیے، دیگر تمام کلیسیاؤں کے لیے، وہ بھیڑیں جو تو نے دی ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اپنے تمام عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، ساتھیوں کو خدا تیرے سپرد کرتے ہیں. خدا تو سب کے ساتھ ہو. آج کا تمام دن تمہاری حفاظت میں نگہبانی کر. ہمارا اٹھنا بیٹھنا تیری مرضی کے مطابق ہو. تیرا دانا ہاتھ ہمیشہ تیرے لوگوں پر رہے. بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے. جس سے اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں تو میرے قصور معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا. اور جب آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں تو ضرور آپ اس کو سبسکرائب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ روزوں کے ایام میں ضرور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ہماری اس منسٹری کو، اس ٹی وی منسٹری کو اور ہمارے چرچ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ بہت ضروری بات ہے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. 25 تاریخ کو ہمارے چرچ میں جو مدرن سنڈے کا خاص پروگرام ہے اس کو تشکیل دیا گیا ہے. تو 2 بجے آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. اس کے ساتھ ساتھ 3
तारीख को यानी 3 अप्रैल को शाम में कलवरी का प्रोग्राम है 2 बजे, और उसके साथ साथ पाक शाह की रस्म भी अदा की जाएगी। तो आप ज़रूर इन प्रोग्राम में हमारा साथ दें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।